मुल्की सियासी जो पारा है वो बहुत हाई है। एक तरफ इस्तीफ़ों की आवाज़ें आ रही हैं और दूसरी तरफ हुकूमत ने अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। इन सब चीज़ों के दौरान एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि JUI के सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने लगे हैं और बहुत सख्त बातें की उन्होंने, बहुत सख्त बातें। कहा है कि जी PDM का ये जो सारा का सारा एजेंडा है ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से झूठ बोलने के माहिर हैं। ये इल्ज़ाम लगाने वाले मौलाना मोहम्मद खान शेरानी अकेले नहीं हैं, बल्कि KP में JUI फे के रहनुमाओं ने मौलाना शेरानी की हिमायत कर दी है। मौलाना गुलनसीब क्या कहते हैं कि JUI फे की सफ़ों में इस्लाह वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अकाबरीन ने जो आइन पार्टी के लिए बनाया था उस पर आज तक अमल ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से नज़रियाती कारकुन उलझन का शिकार होकर JUI छोड़ने लगे हैं। खैर, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं JUI फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती साहब, ये JUI फे के अंदर आखिर क्या चल रहा है? सब लोग बड़े परेशान हैं कि अचानक ही इतनी रंजिशें पैदा हो गई हैं। सीनियर क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानिए से क्यों इतनी सख्त नाराज़ है, खफा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है, हमारी जो पार्टी है वो पोल्ट्री फार्म थोड़ा ही है, वो एक इदारा जाती अमल होता है पार्टी के अंदर। लोग ज़ीराए लोग हैं, अहलुर राय लोग हैं, इख्तिलाफ राय तो रखते हैं। इख्तिलाफ राय होता है, इसकी इजाज़त है। कुरान मजीद भी इजाज़त देता है इख्तिलाफ राय की, हमारा आइन भी देता है। ख़ुद जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ाती राय रखते थे। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये मौलाना शेरानी साहब की नाराज़गी आज नहीं है, ये तो 5-6 सालों से है। लेकिन चूँकि हमारी जो हुकूमत है उनके पास अपना चूरन तो है नहीं, वो हमारा चूरन बेचते हैं ना। तो मौलाना शेरानी साहब की बात को उन्होंने वो बहुत ज़्यादा उछाल दिया और उसी पर वो अब गुजारा कर रहे हैं। इनकी तो अपनी कोई ऐसी सलाहियत ही नहीं है जिस पर बात की जाए। मैं एक बात आपके इस चैनल के हवाले से कहता हूँ कि बेशक ये इस बात को उछालें, लेकिन याद रखिए कि इस अमल से हमारी जमात तकसीम की तरफ भी नहीं जाएगी। मौलाना शेरानी साहब भी जमात के सफ़ों में रहेंगे, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी जमात के सफ़ों में रहेंगे। इख्तिलाफ राय हमारा शुरू से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है, उसके बाद जब इदारे के पास बात जाती है तो इदारा दोनों की बात सुनता है, अपनी राय देता है, अक्सरियत पे फैसला हो जाता है। तो उम्मीद ये है कि ये खातिर जमा रखें हुकूमत वाले, हमारी पार्टी तकसीम की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो भी पार्टी में हैं, यानी आप इस तरह का तासुर दे रहे हैं, आपकी बातों से ऐसा मालूम हो रहा है कि छोटा सा मामला है। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत का अपना चूरन बिकता नहीं तो आपका चूरन बेचा जा रहा है, यानी आप इसको चूरन तक कह रहे हैं। ये तो बड़ी बड़ी जो बातें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें कर दी हैं, आप इनको बड़ा हल्का ले रहे हैं। आपको लगता है कि बड़ी ये छोटी बातें हैं? मतलब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब इन्होंने यहाँ तक कहते कि मौलाना फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड हैं। अब इन बातों को आप सिंपल ले कहें कि चूरन है और ये बस बिक रहा है, बड़ी हल्की सी बात, ऐसा तो नहीं है? हल्की इसलिए मैं ले रहा हूँ ना, सीरियस नहीं ले रहा कि हमारे यहाँ तो इख्तिलाफ राय चलता है ना। ये जो आप तकरीर सुना रहे हैं, आज से 5 साल पहले हमारी मजलिस उमूमी में मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में मौलाना शेरानी साहब ने इसे सख्त तकरीर की है। मौलाना साहब ने खंदा पेशानी से कबूल किया उसको। अब हमारी जो पार्टी है ना, वो कोई मुगलिय शहनशाही निज़ाम तो है नहीं ना कि कोई आदमी इख्तिलाफ राय नहीं रखे, इख्तिलाफ राय रखता है। अब मुझे पता है कि 6 साल पहले एक इख्तिलाफ राय मौजूद था, बाद में इख्तिलाफ राय मौजूद था, अब है, तो मेरे लिए तो नॉर्मल है। चूँकि हुकूमत को मौलाना शेरानी की बात उछालने की ज़रूरत है, उनके पास कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप लोगों ने उसे मसला बना दिया मीडिया वालों ने। तो ये ऐसा कोई मसला नहीं है, मौलाना शेरानी की राय है, वो राय हमारे इदारे में आएगी और इस पर बहस हो जाएगी। जो अक्सरियत फैसला करेगा वो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मानेंगे और मौलाना शेरानी साहब भी मानेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, वैसे आप कह रहे हैं आप इस बात को संजीदा नहीं ले रहे, लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा ले रहे हैं कि ये मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया और आप लोगों के ज़ाती जो मफादात हैं, ज़ाती मफादात के लिए आप लोग बाहर निकले हैं, आवाम का कंधा हमेशा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है, इससे मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो अपना किरदार है, ख़ासतौर पे PDM को लेके, वो कितना मशकूक बन जाता है आपके मुताबिक? आपको नहीं लगता कि उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लोग उनको मशकूक निगाहों से देखेंगे।
کیونکہ یہ بات حکومت سے کوئی نہیں نہ کہہ رہا. دیکھیں مفتی صاحب ایک اور بات ذرا میری سن لیجئے گا کیونکہ آپ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. مجھے بتائیے گا کہ ایسی بات حکومت میں سے کوئی نہیں کہہ رہا, ایسی بات پی ٹی آئی میں سے کسی نے نہیں کہہ دی, پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی نے نہیں کہہ دی, آپ کی اپنی پارٹی میں سے اگر کوئی اس طرح کی باتیں باہر آنا شروع ہو جائیں تو پھر تو لمحہ فکری ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے. پتہ نہیں, میں تو آپ کو بہت باخبر سمجھتا ہوں. آپ ایک ایسی خاتون ہیں کہ آپ کو دائیں بائیں کا پتہ ہوتا ہے. اس کے بابر ایک نام ہے, آپ نے سنا ہوگا. جسٹس وجیہ الدین ایک نام ہے, آپ نے سنا ہوگا. اور حامد خان ایک نام ہے, آپ نے سنا ہوگا. تو ان کا اختلاف رائے سامنے آیا تو پارٹی نے ان کو کھڈے لائن لگا دیا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, اختلاف رائے کو قبول کیا جاتا ہے, اس پر دلائل دیے جاتے ہیں, دلائل کے بعد وہ بات مانی جاتی ہے. یعنی ہمارے ہاں شورائی نظام ہے, شورا کے اندر بات آ گئی. اچھا پھر ان کی بات مانی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے ایگزامپل دی, ٹھیک ہے, آپ نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی ایگزامپل دی جو کہ ناراض تھے, آپ نے کہا کہ کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے, پی ٹی آئی کی پارٹی کی آپ نے بات کی. تو پھر اب آپ لوگ بات سنیں گے ان لوگوں کی, کیا مولانا صاحب ان لوگوں کی بات سنیں گے, ان کے الزامات پہ مولانا صاحب کا کیا ری ایکشن ہوگا, کیا کہتے ہیں مولانا صاحب؟ میں ری ایکشن بتا رہا ہوں. حافظ حسین احمد صاحب ہمارے کتنے محترم ہیں, ان کی بات سامنے آئی اور وہ بات یہ تھی کہ میاں نواز شریف پی ڈی ایم سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی بنا کر ان کے پاس ملاقات ہوئی ہے. وہ بھی کمیٹی کی رپورٹ بھی ابھی آنے باقی ہے, 2 دن میں آ جائے گی. اب مولانا شیرانی صاحب کا بیان آ گیا تو ہمارے ہاں تو ترکی بدر کی جواب تو نہیں ہوتا. سوری, وہ مولانا صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا, ہمارے کسی آدمی نے نہیں دیا. اب 24 دسمبر کو ہمارا ایک اجلاس ہو رہا ہے مجلس عاملہ کا پارٹی کا, اس کے اندر اس بات کو رکھ لیا جائے گا. انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا میں آپ سے شیئر کر لوں گا. اچھا مفتی صاحب, یہ ہمارے ہاں بڑی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کہا کہ جی آپ بڑی باخبر ہیں, آپ کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں, تو میں آپ کو بھی بڑا باخبر سمجھتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت کچھ پتہ ہوگا کہ آپ کے پارٹی میں کیا چل رہا ہے. یہ جو حافظ حسین احمد صاحب ہے جو کابرین میں سے ہیں, ابھی آپ نے خود کہا کہ ان کو صرف نون لیگ کے بیانیے پر تنقید کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا, ترجمانی سے ہٹا دیا گیا. آپ کو پتہ ہی ہوگا, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ معاملہ ہینڈل ہو جائے گا, کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور ابھی جو حافظ صاحب ترجمان تھے پارٹی کے, ذاتی رائے کے ترجمان تو نہیں تھے. لیکن آپ نے ان کی بات سے یعنی ایک منٹ, انہوں نے جب کوئی بات کی, اس کا مطلب ہے کہ اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بہت جمہوری ہیں, اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا, یہ تو غلط بات ہو گئی نا. پھر اس کا مطلب ہے ناراض تو شدید ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے, کھڈے لائن نہیں لگائیں گے, ہمارے یہاں رواج نہیں کھڈے لائن لگانے کا. اس کو کھڈے لائن لگانا نہیں کہیں گے کہ ہٹا دیا جائے؟ نہیں, ایک ہے ان کے جو پاس عہدہ تھا, ایک وہ عہدہ چونکہ ترجمانی کا عہدہ تھا, پارٹی کی ترجمانی کرنا, ان کی رائے اس کے الگ بن گئی ہے. اب وہ ترجمانی نہیں کر سکتے تھے تو ان کو اس بوجھ ان کا ہلکا کر دیا گیا, یہی ہے. ورنہ تو ہمارے شورا کے اندر بھی ہیں, یعنی ہماری عمومی کے اندر وہ ہیں نا. یعنی مفتی صاحب انہوں نے غلط کہا تھا, ایک منٹ, آپ نے کہا ان کا بوجھ ہلکا کر دیا, انہوں نے یعنی غلط کہا تھا. یعنی دیکھو نا, آپ نے ترجمانی پارٹی کی کرنی ہے, وہ ترجمانی ان پر بوجھ بن گئی ہے میاں نواز شریف کے بیانیے کے حوالے سے. تو اگر پارٹی قیادت نے یہ سمجھا کہ ان پر یہ بوجھ ہلکا کر دیا جائے, اس کو آپ کھڈے لائن کیوں تعبیر کرتے ہیں اسے؟ یعنی مفتی صاحب میں آپ کی بات سے کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ آپ کی اپنی پارٹی کا کوئی بیانیہ نہیں ہے, آپ کا وہی بیانیہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. نہیں, ہمارا دیکھو جس طرح ہمارے ہاں یہ مذہبی طور پر فرقے ہوتے ہیں نا, ایک فرقہ ہوتا ہے شیعہ, سنی, دیوبندی, یہ تو آپ سمجھتی ہیں نا. اسی طرح سیاست کے اندر پاکستان میں فرقے ہیں, ایک پرو اسٹیبلشمنٹ اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ہم شروع سے معاف کیجیے, لیکن مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلانا تو بہت بری بات ہے نا, اس کی تو یہ تو میرے خیال سے اچھی بات نہیں ہے فرقہ واریت پھیلانا یا شر پسندی پھیلانا. میں آپ کہیں اور لے جا رہی بات کو, میں اس مثال دے رہا ہوں, میں تو وہیں لے کے جا رہی ہوں, آپ لے کے جا. دو طبقے یہاں بھی ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی. ہم اینٹی تھے جب میاں صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھے, ہم اس وقت بھی اینٹی تھے جب پیپلز پارٹی نہیں تھی. ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, پرو پہ تو نہیں گئے. اب یہ لوگ ہمارے پاس آئے نا, ایک کیمپ میں جمع ہو گئے, تو یہ مختلف بیانیے کے جمع ہونا ہے. یعنی اب یہ تمام لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ذہن رکھتے ہیں, تو یہ تو ہماری کامیابی ہے, ہم اس تحریک کو آگے لے جا رہے ہیں.
تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میاں نواز شریف کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں یا میاں نواز ہمارا بیانیہ لے کر چلتا ہے. نہیں, ہمارے آپس میں بیانیوں کے اندر اتفاق. اچھا مفتی صاحب ایک بات کلیئر کر دیں کہ حافظ حسین صاحب آپ نے کہا وہ بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے تو ان کو ہٹا دیا گیا ترجمانی سے, یعنی وہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ اگر بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا جو بیانیہ ہے اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ وہ ایک ہی ہے, آپ کی پارٹی کا اپنا کوئی بیانیہ نہیں ہے؟ نہیں, ہمارے بیانیہ تو پہلے سے موجود تھا, ہم ان کو سمجھا رہے تھے کہ پنڈی والوں. اچھا بیانیہ سمجھا دیں تھوڑا سا مفتی صاحب, ایک منٹ مفتی صاحب ذرا میری رہنمائی کیجیے گا, مجھے ذرا بتا دیں. آپ نے کہا میں بڑی باخبر ہوں لیکن آپ کو لے کے آپ کے بیانیہ کو لے کے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہاں ذرا میری رہنمائی کر دیں کہ آپ لوگوں کا بیانیہ ہے کیا؟ ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ آئین محترم ہے, کوئی جرنیل محترم نہیں ہوتا, آئین پر لوگوں کو عمل کرنا ہوگا. جو لوگ غلط کام نہیں تو جس کے خلاف آپ نکلے ہیں, میری بات سنیں, عمران خان کو جنرل تو نہیں ہے نا, آپ بات ہی نہیں کرنی دے رہی. آپ تو عمران خان کے باہر نکلے ہیں نا, یہ تو نواز شریف والا بیانیہ آ گیا, آپ عمران خان صاحب کو جنرل سمجھ رہے ہیں. He is an elected prime minister. مجھے آپ کی مجبوری معلوم ہے, آپ نے بیانیہ مکمل تو ہو جائے, کاٹو نہیں. میری کیا مجبوری؟ ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ آئین پر تمام لوگ عمل کریں, اور جو جن لوگوں نے آئین کا گلا گھونٹا ہے وہ غلط ہے. اب اس بیانیہ پر اگر آج میاں نواز شریف آ گیا ہے تو یہ ہمارے جدوجہد کی کامیابی آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ کامیابی کیسے؟ آپ لوگوں کے جلسے میں لوگ اکٹھے نہیں ہوتے رہتے. اچھا یعنی چلے میں یہ سمجھ لوں کہ آپ کا یہ بیانیہ ہے اور میاں صاحب آپ کو فالو کر رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان کے بیانیوں کو فالو کر رہے ہیں, اندر کی کہانی یہ ہے. یہ الفاظ کا داؤ پیچ ہے جس میں آپ پھنس گئی ہیں. یعنی ہم میں تو کلیئر ہوں, آپ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ جو پھنسے ہوئے نا مسائل میں, آپ لوگ نکلیں, ذرا کلیئر ہو جائے سچویشن کہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. آپ لفظ میں پھنسے ہوئے, میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے ہیں. میاں صاحب ہمارے ساتھ مل گئے ہیں, پیپلز پارٹی مل گئی ہے, تمام جمہوری قوتیں مل گئی ہیں. مفتی صاحب جب مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں ہوتے تھے, نہیں جب مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں ہوتے تھے, کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کے نام پر انہوں نے کتنے مرات لیے, بڑے مرات انجوائے کیے. مجھے بتائیں کہ تب آپ لوگ کبھی خلاف نہیں ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے, اب اچانک کیوں؟ نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا. مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے, یقین جانے میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں, آپ کو لیے اس لیے پروگرام میں کہ آپ شاید میری رہنمائی کریں, مجھے باقی کچھ نہیں سمجھ آ رہی. میں عرض کر رہا ہوں نا, ہمارے بیانات ہیں, آپ دیکھیں. آپ کے بیانات سمجھ ہی نہ آتے. طاقتور لوگوں کی غلطی کی نشاندہی کی ہے. مجھے بتائیے گا کہ اگر اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب الیکٹڈ ہوتے اور اسمبلی میں ہوتے تو کیا آپ کا یہ بیانیہ ہوتا؟ الیکٹڈ دیکھو فضا, یہاں 85 سے مولانا صاحب ان ہیں, 85 سے تو وہ آؤٹ ہو گئے نا. دیکھیں نا میری بات سنیں مولانا صاحب, اب مفتی صاحب دیکھیں وہ جب آؤٹ ہوئے تو ان سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے کہا کسی طرح ہمارا ہی ہو جاؤ. آپ سے نہیں لڑنا بھائی, آپ صرف بات سنو. یہ 9 انتخابات ہو گئے, 4 میں ہم آؤٹ ہوئے, 5 میں ان ہیں, تو ایسے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم 1990 کے اندر فیل ہو گئے تھے مولانا صاحب, 97 میں فیل ہو گئے تھے, کوئی بات نہیں بھائی, یہ ہوتا رہتا ہے, یہ کوئی بات نہیں. ہم تحریک کی لوگ ہیں, ہمارا اسمبلی میں جانا بھی تحریک کے لیے ہوتا ہے, پیچھے اگر رہتے ہیں تو بھی تاریخ چلاتے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم نے طاقتور لوگوں یہ غلطی بتا دی تو یہ گناہ ہو گیا ہے, تو لوگ ہمیں اس کی سزا دیں گے, ایسا تو نہیں ہے نا. اچھا مفتی صاحب ذرا استعفوں کی نئی کوئی اپڈیٹ دے دیجیے گا, استعفوں کا کیا لاسٹ جو ابھی سٹیٹس ہے وہ کیا ہے, اور لانگ مارچ کب کریں گے, کچھ چینجز اس میں آ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عمران خان نے کہا ہے کہ ہم جلدی سینٹ کا انتخاب کرانا چاہتے ہیں. بھئی جلدی کیوں کرانا چاہتے ہو؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مارچ میں حکومت ہے تو آرام سے کرو. ہمارے پاس الحمدللہ ایک ایسا ہتھیار ہے, وہ ہے صوبائی اسمبلی سندھ کی. اگر ہم نے اس کو ڈیزار کر دیا تو الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا ویسے جب استعفے دینے ہوتے تو پھر ضمنی الیکشن کی کہانی سمجھ نہیں آتی, یہ بھی ذرا سمجھا دیں مفتی صاحب. نہیں, ان کی اتنی طاقت نہیں ہے, ضمنی الیکشن کہاں کرا سکتے ہیں, لوگ گریبان میں ہاتھ ڈال دیں گے. آپ کو نہیں پتہ انقلابات کیسے آتے ہیں, تحریکیں چلتی. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب آپ کے پیچھے لگ کے استعفے دیں گے؟ پیچھے لگے آگے لگے یہ آپ کی ترجمانی ہے. ہم اکٹھے ہیں, مہمانی کی اے پی سی کی بلاول صاحب نے, بیانیہ دیا ہے میاں صاحب نے, مولانا صاحب صدر ہیں. اچھا استعفے کنفرم؟ بالکل کنفرم, ہمارے جیبوں میں پڑے ہوئے. کب چاہیے آپ کو؟ آپ بتا دیں نا, اب مجھے کیوں چاہیے آپ کے استعفے؟ اور میں کہتا ہوں ہم 1 گھنٹے کے, یہ آپ اسپیکر صاحب کو دینے, مجھے نہیں دینے, میں اسمبلی کی اسپیکر نہیں ہوں. جی میں تو صرف آپ سے سوال پوچھے کہ استعفے پر کنفرم ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, دلچسپی تو آپ کی ہے نا.
آپ کو چاہیے بات تو تب ہے نا کہ جب آپ دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں، جو اس کا طریقہ ہے، ایک آئینی طریقہ ہے، ایک جمہوری طریقہ ہے کہ اسپیکر کو استعفے دینا. آپ مجھے استعفیٰ دیں گے؟ جائے گا تو اسپیکر کے بعد، لیکن ہمارے ہاں ایک احترام ہوتا ہے نا، یہ پارٹی کی امانت ہوتی ہے، تو امانت پارٹی کے سربراہ کا جمع کریں گے، پی ڈی ایم کا سربراہ جا کے اسپیکر کو دے دے گا، اس میں کیا مشکل ہے؟ اچھا مفتی صاحب، یہ ویسے ساری پارٹیز کے استعفے آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں؟ ہماری پارٹی کے ہمارے پاس جمع ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں نا، بلاول صاحب کے وہی پاس لے کر جمع چل رہے ہیں ہے، پی ڈی اور ایم کو. مریم نواز صاحب اپنی پارٹی کے جمع کر رہی ہیں. نہیں ویسے مفتی صاحب مجھے ویسے تھوڑا بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ لوگوں کی حالت دیکھ کے کہ آپ لوگ عمران خان کا استعفیٰ لینے نکلے تھے، آپ لوگ خود اب استعفے دینے پر آ گئے. یہ تو گیم ہی الٹ گئی. نہیں آپ نہیں سمجھتی، ہو سکتا ہے جب ہمارا دھرنا ہو تو پھر ایک استعفے میں ہمارا ٹھیک ہے گزارا ہی مفتی نہ صاحب، ہو، ٹھیک ہے ہم 2 استعفے لے لیں. اچھا ویسے آخر میں ذرا بتا دیں گے استعفیٰ، جی 2 استعفے کون سے؟ آپ سمجھائیں نا. خبر دے رہا ہوں، بہت بڑی خبر ہے. کیا بڑی خبر ہے؟ دوبارہ بتا دیں مفتی صاحب، دوبارہ بتائیں بڑی خبر. 2 استعفے کیا؟ اگر ہم آئے نا تو پھر ڈی چوک کی بات نہیں ہوگی، اور ایک استعفے پر راضی بھی نہیں ہوں گے، پھر 2 استعفے آئیں گے. دوسرا استعفیٰ کس کا چاہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے. مفتی صاحب پوری بات سمجھا دینا، پھر مجھے گول مول باتیں نہیں سمجھ آتی، کلیئر بات کریں نا. ان کو تو سمجھ آ گئی جن کو سمجھانا ہے، تو درمیان والے کیوں اس میں رول اٹکاتے ہیں؟ آپ یقین کریں اس دفعہ کی تحریک کامیاب ہوگی اور عمران خان گھر چلیں گے انشاءاللہ. نہیں مفتی صاحب آپ نے پہلے بھی یاد ہے ایک دفعہ مارچ کیا تھا، یادگار آپ کا مارچ، مطلب آزادی مارچ کیا ہوا تھا؟ اس میں لوگ وہاں پہ اینڈ میں جھولے لے رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، پکنک منا رہے تھے. اچیو کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا خالی ہاتھ نہیں لوٹے. آج تک نہیں سمجھے کہ ان ہاتھوں میں کیا تھا. نہیں میں خالی ہاتھ میں ساری بات کروں. ہم آئے تھے جمہوریت کے راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اکیلے اس پتھر کو ہٹا دیں گے. پتہ ہوا یار یہ تو بہت باری ہے، تو ہم نے بلاول صاحب کو بھی راضی کر دیا، میاں صاحب کو بھی راضی کر دیا. اب تینوں جماعتیں یہ 11 جماعتیں اٹھائیں گی تو پتھر خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا. ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.